शिद्दत दर्द का इजहार न होने पाए, कोई हंगामा सरेदार न होने पाए, और खामोशी गमजा व इशारा से न ले काम हजूर, बात आपस की पुरस्रार न होने पाए। नाजरीन, मैं महबूब भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ स्पीकर टीवी मैनचेस्टर से। मेरे साथ साथी रिपोर्टर हैं चौधरी परवेज मसीह मट्टू। आज हम एक इंटरव्यू के लिए हाजिर हुए हैं जहाँ पर और शख्सियत का तारुफ ये है कि शख्सियत गुजरात के नवाही शहर खारिया में पैदा हुए और यहीं से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर हाई स्कूल बूच से, और उसके बाद कराची में कुछ देर ज्ञान किया, वहाँ भी तालीम हासिल की। 1986 में वो बरतानिया तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर स्टडी भी करते रहे और कारोबार भी करते रहे, और आजकल वो अकाउंटेंसी के कारोबार से मुंसलिक हैं। 2000 में या 2001 के करीब उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और सबसे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ साहब के साथ शामिल हुए और वो भी छोड़ दी पार्टी, और उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हुए। ज़ाहिर पार्टियां बदलने के हवाले से उनसे सवाल तो करूँगा ही, लेकिन एक चीज़ ये है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आइनी किरदार के हवाले से ऐसी बात ही वो करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसके आइनी किरदार के अंदर रहना चाहिए। तो मैं आपको मुतारफ़ करवाऊँगा चौधरी अल्ताफ़ शाहिद सिद्धू साहब से, जो पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया और यूरोप के सदर हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करने के हवाले से आज उनसे बातचीत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम दिया। जी बस शुक्रिया जी। पहले तो ये बताइए कि आपने बहुत सी सियासी पार्टियां बदली, और उसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, सबसे पहले मैंने 2001 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप ज्वाइन की, उसमें मुख्तलिफ उहदों पे रहा, मगर एक ऐसा वक्त आया कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो सदर हैं पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कि हम अपनी पार्टी को ओवरसीज़ में नहीं चलाना चाहते। तो ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट जो है ओवरसीज़ में था, हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जो ओवरसीज़ में भी हो, जिसमें ओवरसीज़ के मसाइल हल करने हों। मगर उनकी स्टेटमेंट के बाद फिर मैंने तकरीबन वो पार्टी छोड़ दी 2006-07 में। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, 2008 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। 2010 में फिर उन्होंने पार्टी बना ली आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो उनके साथ 1 साल तक मुलाकातें होती रहीं। उसके बाद फिर पार्टी को बाकायदा अनाउंस किया गया, तो फिर मैंने उसमें शमूलियत कर ली। तो मैं उसमें भी बरतानिया का सदर रहा हूँ, बरतानिया और यूरोप का। और जब उनकी सेहत ने इजाज़त नहीं दी कि पार्टी को वो आगे लेके चल सकें, तो फिर ज़ाहिर है मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने उन्हीं के एक ऐसे कोलीग कह लें या जो पार्ट उनके दौरे हुकूमत में कराची में जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई कराची, और वो दुनिया के दूसरे मेयर साबित हुए, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो मैंने फिर उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो अभी तक उन्हीं के साथ हूँ। इस बात का एडवांटेज तो बहरहाल आपको दिया ही जा सकता है कि आपने जो पार्टी बदली उसकी आपने कुछ वजह भी बयान की, और उस वजह को मैं भी तस्लीम करता हूँ कि नाज़रीन, जब उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हम अपनी पार्टी को ओवरसीज़ में रखना ही नहीं चाहते, तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ के साथ शामिल हुए, ये तो हर सवाल मैं बाद में करूँगा, और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न पाए जाते हैं, उसके बाद पार्टी तकरीबन ख़त्म ही हो गई, तो इसलिए उन्होंने अपना सियासी किरदार अदा करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार। चौधरी अल्ताफ़ शाहिद सिद्धू साहब, आप ये बताइए कि आपने अपने सियासी किरदार को निभाने के लिए पाकिस्तान की एक छोटी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर की। सवाल ये है कि आपका क्या ख्याल है कि बड़ी पार्टियों के होते हुए क्या पाक सरजमीन पार्टी इस काबिल है कि वो कोई तब्दीली ला सके, या उसमें आप अपना सियासी किरदार आसान तरीके से निभा सकें? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी मोरूसी पार्टियां हैं, मोरूसी सियासत करती हैं, उन सबको हमने आजमा लिया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं,
ان کا کردار اور ان کی بہادری اور ان کے جو ملک کے لیے مشرف دور میں جو ان کے کام یا ان کی اپنی میئرشپ کے دوران ان کے کام تھے، اور جس دیدہ دلیری سے انہوں نے ایم کے قائد کو للکارا اور ان کی سیاست کو خیر بات کہہ کے اپنی ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا، وہ ایسے وقت میں اعلان کیا کہ جب ان کا نام لینا ہی بہت مشکل تھا کراچی میں، اور گھر میں بیٹھ کے بھی فیملی میں بھی ان کے بانی کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اتنے لوگ ڈرتے تھے۔ اور اس دور میں دونوں نے انیس قائم خانی صاحب نے اور مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پارٹی کا اعلان کیا، اور اس پارٹی جو ایم پارٹی تھی وہ اس آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان کے کیا حالات ہوئے۔ آج بھی ان کی سیاست وہ نہیں رہی جو کبھی آج سے 6 سال پہلے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کردار اور ایک جوان اور ایک محنتی کردار کے مالک ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اس میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ انہی کو جوائن کیا جائے، کیونکہ پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہم آزما چکے ہیں۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ بالکل لائے گی، کیونکہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے ہم نے سندھ کی حد تک تو عوام میں شعور پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں، ہمارے تقریباً پاکستان میں ہر جگہ پہ ہماری برانچز ہیں، ہماری تنظیم سازی ہے، مگر اس وقت ہمارا جو مین کردار ہے وہ سندھ کی حد تک ہے، مگر اس میں ہم نے کافی حد تک کام کیا اور عوام کو شعور ہے۔ جب عوام کو شعور آ جاتا ہے تو اس کا لیڈر بھی ہے، وہ بھی کردار کا مالک ہو، تو میرے خیال میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بے شک اس میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، مگر تبدیلی آئے گی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آج کل آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بڑی لے دے ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آئینی کردار جو ہے وہ کس کا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے پاکستان کے آئین میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، ان کی ایک حدود ہیں، اس میں رہتے ہوئے ان کو کام کرنا ہے، اور آرمی چیف کا انتخاب جو ہے وہ آرمی کی مشاورت کے ساتھ پرائم منسٹر جو پاکستان کے ہیں ان کی صوابدید ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے وہ اپنا آئینی کردار ان کو نبھانا چاہیے۔ بے شک وہ ان کو اپنی جتنی بھی ان کی اتحادی پارٹیاں ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی سے بھی کہیں مشاورت کریں۔ اگر کر لیں تو بہتر ہے؟ نہیں، کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تاکہ اگر ان کو آن بورڈ وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کی صوابدید ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، لانگ مارچ، دھرنا اور اس طرح کی جو کیفیت ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان لانگ مارچ یا دھرنے سے کوئی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہے؟ میرا نہیں خیال، اس سے پہلے بھی انہوں نے 130 دن کا دھرنا دیکھ لیا ہے، اس وقت بھی وہ کچھ نہیں کر سکے تھے، ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ویسے ان کا یہ جمہوری حق ہے، وہ دھرنا دیں یا جس طرح بھی احتجاج کی سیاست کریں وہ کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس دھرنوں سے یا اس سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے جو عام طور پہ عمران خان کے حامی کہتے ہیں کہ ان کو 5 سال مکمل کرنے دیے جاتے تو وہ ملک میں تبدیلی لے آتے۔ ایسے میں جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو ان کی جو فالوورز ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جی ہماری حکومت وقت سے پہلے ختم کر دی گئی ہے، اس لیے ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو 5 سال پورے کرنے کا حق ہے، مگر اگر کوئی آئینی طریقے سے کوئی تبدیلی لاتے ہیں یا اپوزیشن کوئی ایسے اپنا کردار کرتی ہے، آئینی کردار ادا کرتے ہوئے ان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے آئینی رول کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے نو کانفیڈنس کا ووٹ لائے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ ان کا حق بنتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی نکالے گی یہ حکومت، یہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو نکالا گیا۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں شہباز شریف اور ان کی کابینہ، کیا یہ پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے عرصہ دراز سے حکومت میں ہے، تو ملک کی معیشت جو ہے ہمیشہ سے اسی خستہ حالی کا رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی اتنے تھوڑے عرصے میں کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ملک کو ترقی کی طرف لیا جائے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ
آپ پھر سے وہی سوال کروں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جن کے تضادات بھٹو کی پھانسی سے شروع ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے تضادات حل کر لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے ایکسپیرینس لوگ جو اقتدار میں آئے ہیں تو ان سے آپ کی توقعات جو ہیں وہ وابستہ ہیں، ظاہر عوام کی توقعات بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ توقعات پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، میرا نہیں خیال کہ ایک چھو چھو کا مربع بنا ہوا ہے. اس وقت 11 پارٹیاں ہیں جو حکومت میں شامل ہیں. اب وہی پارٹیاں جو کل ایک دوسرے کو چور کہتی تھیں، کل اس سے پہلے ایک دوسرے کے معاشی جو ان کی سوچ تھی اس کو چیلنج کرتے تھے، تو اب وہ مل کے کام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں دیکھیں نہ تو 2/3 اکثریت کسی کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں، کیونکہ ان کی اتنے اتحادیاں ان کو سب سے مشورہ کر کے چلنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ یہ اتحاد ٹوٹ سکتا ہے کسی بھی وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی ایسا کوئی پروگرام ہے جس سے وہ ملک کو معیشت کو بہتر بنا سکتے تھے یا بنا سکیں ان فیوچر؟ دیکھیں وہ دعوے تو کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے جب وہ حکومت میں آئے تھے تو 90 دن کا انہوں نے کرپشن ختم کرنے کے لیے کہا تھا. 300 ملین بلینز وہ جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے لینے تھے، وہ بھی نہیں آئے. انہوں نے عوام سے جو جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں، 2 کروڑ کیا بولتے ہیں اس کے امپلائمنٹ، مکان اور امپلائمنٹ، اور جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ کوئی ایک بھی ایسا وعدہ نہیں پورا کر سکے. تو 3 سال 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ آگے بھی رہتے 1.5 سال تو یہی حال ہونا تھا. وہ ایک ناکام لیڈر ہے میرے ساتھ. اچھا، آپ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک آئینی کردار ہے ان کا آپس میں، ملک کے ساتھ پولیٹکس میں بھی ان کا ایک کردار چل رہا ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اب بھی وہ کر رہے ہیں، مگر ان کا ایک لیمٹ ہے. ان کو جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ آئینی دائرے کے اندر رہ کے کام کرے. اچھا، آپ کچھ جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں اسپیکر کے ناظرین کے لیے؟ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ موروثی سیاست کی نظر ہو چکی ہے کافی عرصے سے. 30-40-50 سال سے وہی لوگ آ رہے ہیں. کسی نئی پارٹی کو آزمائیں جس کا لیڈر جو ہے باکردار ہو اور جو عوامی مسائل کے اوپر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بہت شکریہ چودھری شاہد الطاف سدھو صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، بات تو وہی ہوئی جو شاہد الطاف سدھو صاحب کر رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن ابھی تک کسی سیاسی پارٹی نے ایسی کوئی انٹینشن شو نہیں کی کہ جس سے وہ نظام میں تبدیلی لا سکیں. رہی بات وہ ان کی اپنی پاک سرزمین پارٹی کی، تو ابھی انہوں نے بات چیت میں یہی بات کہی ہے کہ عمران خان نے 26 سال تک سٹرگل کی تو وہ تبدیلی نہیں لا سکا. ہم تو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے کہ میدان میں آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے چھوٹی پارٹی کو اس لیے چنا کہ وہ تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا کام بہتر طور پر کریں. اور ان کے نزدیک ان کی پارٹی نے سندھ کی صورتحال کو کافی حد تک بہتر کر لیا ہے، اور باقی پاکستان کی صورتحال کو بھی بہتر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.